यहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, आपको वेलकम करते हैं। वो जितने भी लोग आते हैं, फॉरेनर्स इवन के आते हैं यहाँ पर, बाइकर्स आते हैं, जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं वो यहाँ पे आते हैं और पुरअमन तरीके से यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पर हिंदुओं के ज़माने के यानी कि पार्टीशन से पहले के बने इमारात हैं। बेसिकली ये शहर इतना पुराना इस वजह से मैं इसको नहीं कहूँगा क्योंकि ये पुराना शहर था वो सैलाब की वजह से तबाह हो गया, तो मुकम्मल तौर पर वो ज़ेर आब आ गया। मगरब की समझ जाएँ तो मगरब की समझ में वो दराजिंदा का इलाका है। दराजिंदा के गाँव के अलावा जो छुआरा है वो तो इंटरनेशनली एक्सपोर्ट क्वालिटी का है। सोबत डेरा इस्माइल ख़ान की ईजाद में कहूँ तो शायद मेरे जो व्यूअर्स हैं वो कहें कि ज़्यादती कर रहा है, क्योंकि मैं ये क्लेम बिल्कुल नहीं करूँगा कि प्योरली डेरा इस्माइल ख़ान की सौगात है, क्योंकि इससे मिलती जुलती डिश आप सल्लम भी नोश किया करते थे। खबर आ रही है बॉर्डर पे कहीं कोई वाक़या हुआ है और तो वो जनाब चलाते थे यहीं से, तो आगे टीवी चैनल्स पे ख़बर चलती थी कि डेरा इस्माइल ख़ान अफ़गानिस्तान के इलाके में ये वाक़या हो गया, डेरा इस्माइल ख़ान वज़ीरिस्तान के इलाके में ये वाक़या हो गया, तो इस वजह से डेरा इस्माइल ख़ान बदनाम होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, सब मौजूद हूँ डेरा इस्माइल ख़ान में और मेरे साथ बहुत ही अहम शख्सियत मौजूद हैं। डेरा इस्माइल ख़ान की प्रोफेशनल व्लॉगर हैं, यूट्यूब फेसबुक पे जो है कंटेंट क्रिएटर है और डेरा इस्माइल ख़ान के अलावा पूरे पाकिस्तान में व्लॉगिंग करते हैं, ट्रैवल व्लॉगर हैं और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। इनके आप विज़िट कर सकते हैं। बहुत मैं इनसे इम्प्रेस हुआ हूँ। ये हमारी जो है फॉर्च्यून है कि ये हमें जो है इनसे हमने टाइम लिया, उन्होंने हमें टाइम दिया है और इनसे आज हम इंफॉर्मेशन लेंगे कि डेरा इस्माइल ख़ान अगर कोई आना चाहे तो यहाँ की जो फूड है वो कौन कौन सी फूड पॉइंट्स हैं और इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी विजिटिंग प्लेसेस हैं जो कि डेरा इस्माइल ख़ान में आप विज़िट कर सकते हैं। इनको नॉलेज है हर चीज़ का और डेरा इस्माइल ख़ान में कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे इन्होंने जाके विज़िट ना किया हो, और कहेगी कोई ऐसी प्लेस जो है ऐसी नहीं है जहाँ पे इन्होंने ख़ुद जाके जो है उसका मुआयना ना किया हो। तो ये इससे बेहतर पर्सन जो है हमें नहीं मिल सकता था जिससे हम डेरा इस्माइल ख़ान के बारे में जो है जान सके। तो ये हमारी फॉर्च्यून है। तो सर आपका बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं, आपने हमें अपने बिजी स्केड्यूल में से हमें टाइम दिया। सर मुझे बताइएगा कि सबसे पहले डेरा इस्माइल ख़ान का थोड़ा सा मुझे बताते चलें कि जो टूरिस्ट हैं अगर कोई डेरा इस्माइल ख़ान आना चाहे तो पहले तो माइंड में ये आता है कि यार वो थोड़ा सा तरह का मसला होता है कि वहाँ पे टेररिस्ट थोड़ी सी इस तरह की बातें लोग करते हैं, तो इसका थोड़ा सा क्लियर कर दें कि अगर कोई आना चाहे तो बिला झिझक यहाँ पे आ सकता है या नहीं। बहुत शुक्रिया कामरान और अवान टीवी का भी, और मैं अपने जितने भी देखने वाले हैं उन सबको ये श्योरिटी देता हूँ। डेरा इस्माइल ख़ान पुरअमन इलाका है। डेरा इस्माइल ख़ान सदियों से आबाद ऐसे लोगों पर मुश्तमिल इलाका है जो यहाँ आबाद हैं और पुरअमन तरीके से रह रहे हैं। देखें हर इलाके में जिस तरह आजकल मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, तो पाकिस्तान का कोई ऐसा ख़ित्ता, कोई ऐसा शहर नहीं है जो इस बला से बचा हुआ है। तो डेरा इस्माइल ख़ान में भी ज़ाहिर बात है छोटे मोटे मामलात, हादसात, वाक़यात चलते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, आपको वेलकम करते हैं और एक लंबे अरसे से ये मेहमान नवाज़ लोग हैं। तो डेरा इस्माइल ख़ान विज़िट करने वालों को तो ख़ुसूसी तौर पर, चाहे मैं जितने भी दोस्तों को बुलाता रहता हूँ, वो जितने भी लोग आते हैं, फॉरेनर्स इवन के आते हैं यहाँ पर, बाइकर्स आते हैं, जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं वो यहाँ पे आते हैं और पुरअमन तरीके से यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। बहुत खूबसूरत जगह हैं यहाँ पर देखने लायक, तो सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पर कोई कंसर्न भी नहीं है बिल्कुल। तो ये मेरे ख्याल से अफवाही लोगों के मुँह बोली बातें हैं, जो भी अपने आप से बातें कर देते हैं। तो ये जो है क्लियर हो गया है कि आप जो है बिला झिझक डेरा इस्माइल ख़ान आएँ। तो सर मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे डेरा इस्माइल ख़ान में चूँकि समर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, तो उसमें उसकी एहतियाती तदबीर कौन सी अपना के यहाँ पे आना चाहिए, और क्या इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि कोई अगर बाहर से बंदा आए तो वो इस गर्मी को बर्दाश्त कर लेगा या नहीं? देखिए जो अगर ठंडे इलाकों के रहने वाले लोग होते हैं वो अमूमी तौर पर गर्म इलाकों में जब जाते हैं तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम कहते हैं कि यार आप अवॉइड करें। ख़ास तौर पर जो दोस्त साहब जो ट्रैवलर्स होते हैं हम उनको रोकते हैं कि आप जून जुलाई अगस्त ये 3 महीने ह्यूमिडिटी यहाँ काफ़ी ज़्यादा होती है, गर्मी है। इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती जिस तरह लाहौर में, जिस तरह कराची में होती है, बाकी पंजाब के और KP के इलाकों में होती है, सेम उसी तरह यहाँ भी गर्मी होती है। बट ये है कि हाँ चूँकि उन शहरों की निस्बतन यहाँ सहूलियात का फुकदान है तो इस वजह से शायद ट्रैवलर्स को वो गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। वगरना यहाँ गर्मियों में भी लोग आते हैं। गर्मियों में भी जब कोई इंटरनेशनल ट्रैवलर या बाइकर यहाँ से गुज़रते हुए नॉर्थ की तरफ जाता है तो वो यहाँ स्टे ज़रूर करता है। बाकी एहतियाती तदबीर की जहाँ तक बात है तो ज़ाहिर बात है जो हल्के फुल्के कपड़े हैं
وہ اگر آپ استعمال کریں. اور گرمیوں میں ہم ذرا کوشش کرتے ہیں کہ جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں یہاں باہر کے جو ہمارے شہر کے قرب و جوار میں دیکھنے لائق جگہ ہیں یا شہر کے اندر بھی, تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم دن کے اوقات میں نہ دیکھیں, ایوننگ میں یا ارلی مارننگ دیکھ لیں. باقی یہاں پر گرمیوں میں تھوڑا سا آگے اگر آپ چلے جائیں تو درازندہ کے اوپر بہت ہی خوبصورت ہل اسٹیشن ہے المرکلا. میری ویڈیوز بھی اس پہ موجود ہیں. وہ یہاں سے تقریباً کوئی 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر موجود ہے اور بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے. لش گرین وہاں پر ماحول ہوتا ہے سردیوں میں جہاں سنو فال ہوتی ہے, اور وہاں پہ آپ کو ٹمپریچر شہر کی نسبتاً بہت کم ملتا ہے, تقریباً 15 سے 20 ڈگری کا فرق آ جائے. گرمیوں میں دیکھیں, گرمیوں میں بھی دیکھنے کی پوائنٹس ہیں یہاں پہ, جس طرح میں نے المرکلا کا نام لیا ہے. اگر آپ تھوڑا سا اوپر جاتے ہیں تو ساؤتھ وزیرستان, لوور ساؤتھ وزیرستان کے جو علاقے ہیں وہ بھی دیکھنے لائق ہیں. اپر ساؤتھ وزیرستان کا کانی گرم ہو گیا, مکین لدھا ہو گیا, وہ بھی اگر آپ کا وہاں پہ کوئی لوکل میزبان ہے تو وہ بہت ٹھنڈے اور خوبصورت علاقے ہیں. لش گرین میڈوز ہیں وہاں پہ. ہم سے تھوڑا سا آگے چشمہ ہے, چشمہ جھیل آپ وزٹ کر سکتے ہیں. اس طرف ہمارے دریائے سندھ کا کنارہ ہے وہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں. شیخ بدین ہل اسٹیشن ہے ہمارے پاس, تقریباً یہاں سے گھنٹہ سوا گھنٹے کے فاصلے پر. سی پیک کے بالکل اوپر ہی آپ کو وہ ہل اسٹیشن ملتا ہے. تو اوورآل گرمیوں میں بھی یہاں گھومنے کے لیے بہت سارے مقامات ہیں. تو ڈیرہ اسماعیل خان یہاں پہ اگر کوئی آتا ہے تو ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر یعنی کہ کوئی اگر باہر دور نہیں جانا چاہتا تو اس اندر کون سی ایسی وزٹنگ پلیسز ہیں, کوئی سی ایسی عمارات ہیں, ایسے قلعے ہیں جہاں پہ کوئی آ کے تو یہاں پہ جو ہے شارٹس دنوں کے لیے رکے ہے, 2-3 دنوں کے لیے, تو کون سی ایسی جگہیں ہیں جن کا وہ وزٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں, اگر 2-3 دن کا پلان ہے تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ یہاں پہ کافر کوٹ ہے جو کہ 7th سینچری کا بنا ہوا ایک قلعہ ہے. بیسیکلی 2 قلعے ہیں, 2 بھائی تھے, راجہ بل اور راجہ ٹل. یہ ان کے بنائے گئے حفاظتی قلعے ہیں. جب یہاں پر ہندوستان میں ہندوؤں کی حکومت ہوا کرتی تھی تو یہ ان کا, چونکہ یہ باؤنڈری کے بالکل قریب ہے افغانستان کی اور ہندوستان کی باؤنڈری کے قریب یہ علاقہ پڑتا ہے, تو یہاں پر ہندوستان کے راجہ نے 2 بھائیوں کو جو کہ یہاں کے علاقے کے راجے تھے, انہوں نے اپنے حفاظتی قلعے بنائے ہوئے تھے. ایک کا نام بل اوٹ تھا اور ایک کا نام ٹل اوٹ تھا. یہ دونوں بھائی بل اور ٹل, راجہ بل اور ٹل, تو ان کے نام پہ اوٹ کہتے ہیں جگہ کو, چھپنے کی جگہ کو یا قلعے کو. تو بل اوٹ اور ٹل اوٹ یہ 2 مقامات ایسے ہیں جن کی باقیات ابھی بھی آپ کو یہاں پر دکھائی دیتی ہیں. خاص طور پر جو جنوبی کافر کوٹ ہے وہاں پہ اب تو, بلکہ دونوں جگہوں پہ روڈ کی ایکسیس بھی ہے. تھوڑا سا وہ ان دنوں چونکہ دریا بالکل قریب رہتا تھا اس کوہ خیسور پہاڑی سلسلے کے قریب ہی, اور وہ دونوں قلعے بھی وہیں بنے ہوئے ہیں. تو دریا کے قریب یہ قلعے بنانے کا مقصد ایک تو حفاظتی پس منظر بھی تھا, ظاہری بات ہے, اور دوسرا ان کی رہائش بھی وہاں پہ تھی. تو یہاں پہ کون سی کوئی ٹرانسپورٹ ان کی جاتی ہے وہاں پہ, یا ان کے پاس اگر اپنی گاڑی ہے تو وہ جا سکتے ہیں؟ جو شمالی کافر کوٹ ہے وہاں تک تو اپنی ٹرانسپورٹ بھی جاتی ہے, اور میں نے لاسٹ ایئر جنوبی کافر کوٹ کو وزٹ کیا تھا, اس میں بھی ابھی گاڑی جاتی ہے. لیکن جو سٹی گاڑی ہے یا جو چھوٹی جن کے نیچے لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے وہ نہیں جا سکتی. ادروائز اگر آپ کے پاس کوئی 4x4 ہے تو وہ ایزیلی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم بات کریں سٹی میں, یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اور مقام ہے جس کو ہم ہندیرے بولتے ہیں. وہ خلجی دور حکومت کے جو جنگ و جدل کا زمانہ ہوا کرتا تھا, تو جو ان کا ایک سالار یہاں سے گزرا تھا, اس کے ساتھ جو آرمی تھی وہ کسی بیماری کی وجہ سے یہاں پر, یہ مطلب تاریخ کی جو بعض تاریخی حوالے ہیں ان کو میں سم اپ کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ وہ فوجی تھے جو یہاں پر مدفن ہیں. تو آپ وہ مقام دیکھیں گے, وہ بیسکلی جس طرح آپ کو ملتان میں اور اس شریف میں جس طرح مقبرے ملتے ہیں, ہشت پہلوی جن کے 8 رخ ہوتے ہیں, تو اس قسم کے وہ مقبرے ہیں. شہر کے اندر کی ہم اگر بات کریں تو یہاں پر ہندوؤں کے زمانے کی یعنی کہ پارٹیشن سے پہلے کی بنی عمارات ہیں, کچھ تاریخی بہت خوبصورت. یہاں پہ یہ رنجیت سنگھ کا جو پوتا تھا نونہال سنگھ, اس کا بنا ہوا قلعہ ہے جس کو قلعہ اکال گڑھ کہا جاتا ہے. ابھی تو وہ وہاں پر آرمی کی کو رہتی ہے, لیکن شہر کے اگر ہم 4 دیواری کی, بیسیکلی یہ شہر اتنا پرانا اس وجہ سے میں اس کو نہیں کہوں گا کیونکہ یہ پرانا شہر تھا وہ سیلاب کی وجہ سے تباہ ہو گیا تھا, مکمل طور پر وہ زیر آب آ گیا تھا. یہ شہر 1825 میں دوبارہ سے تعمیر کیا گیا ہے. جو ابھی آپ اندرون شہر دیکھتے ہیں اور اس کے ارد گرد سرکولر روڈ ہے, تو یوں سمجھ لیں کہ یہ 200 سال پرانا شہر ہے, اور 200 سال پرانی عمارتیں بھی یہاں پر موجود ہیں. کچھ خوبصورت عمارتیں بھی موجود ہیں ہندوؤں کی بنی ہوئی. ایک 7 ماڑا منزل ہے جو کہ اس وقت سب سے بلند عمارت ہوا کرتی تھی, اس پر بھی میرا ولاگ موجود ہے.
وہ بڑی خوبصورت بلڈنگ ہے. اس کے علاوہ پرانے اسکولز ہیں, کالجز ہیں. ایک تو ڈھکی ہے, ڈھکی کے قریب پہاڑپور کا علاقہ پورا بہت خوبصورت ہے. کاٹ گڑھ کا علاقہ ہے. اگر ہم جنوب کی سمت جائیں تو جنوب کی سمت میں آپ کو پروا کا علاقہ ملتا ہے. پروا میں جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہندیرے کا مقام ہے, ہندیرے آپ کے لیے دیکھنے لائق جگہ ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ مغرب کی سمت جائیں تو مغرب کی سمت میں درازندہ کا علاقہ ہے. درازندہ کے گاؤں کے علاوہ اوپر اس کے المر قلعہ ہے, اس کے راغت سر ہے, دانت سر ہے. یہ دو سر کہتے ہیں پہاڑی علاقے کو, چوٹی کو. تو یہ ایسے مقامات ہیں جو آپ وزٹ کر سکتے ہیں. مشرق کی طرف ویسے ہی دریا ہے تھرو آؤٹ پورے شہر کے ساتھ ساتھ وہ دریا بہہ رہا ہے, تو مشرق کی طرف آپ دریا بھی وزٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تو ہوگی پلیسز کی بات. آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ ڈیرہ اسماعیل خان میں زیادہ تر لوگ آتے ہیں تو سوغات یہاں سے قدیم حلوہ لے جاتے ہیں, یا پھر صبح یہاں پہ میں نے سنا ہے کہ بنائی جاتی ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں. تو یہ بتائیں کہ یہ تو مشہور سوغات ہیں, اگر کوئی ڈیرہ اسماعیل خان ہے تو پتہ چل جاتا ہے. تو یہاں پہ ہڈن ایسی فوڈس پلیسز کون سی ہیں جہاں پہ جو ڈیرے کی فوڈ ہے وہ کوئی ٹورسٹ انجوائے کر سکتا ہے؟ دیکھیں, آپ نے دو چیزوں کا تو بالکل آپ نے نام بتا دیا ہے. صوبت یہاں ڈیرہ اسماعیل خان کی پہچان ہے. اس کے بغیر یہاں کوئی کلچرل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, اس کے بغیر یہاں دوستوں کا اکٹھ نہیں ہوتا. اور اس کے صوبت کے بہت سارے اچھے ریسٹورنٹس ہیں یہاں پر, تو جو بھی ٹورسٹ یہاں آنا چاہتا ہے تو وہ صوبت کو انجوائے کر سکتا ہے. اس کے علاوہ یہاں کا جو دیسی پلاؤ ہے, خاص طور پہ شیشو کا پلاؤ ہو گیا, یا اس طرح کے اور بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں سے آپ دیسی پلاؤ انجوائے کر سکتے ہیں. وہ ایک اسپیسیفک طریقے سے بنایا جاتا ہے, اور اس ذائقے کا پلاؤ آپ کو پورے پاکستان میں شرطاً کہتا ہوں کہ کہیں نہیں ملے گا. بالکل پیورلی ان کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے, اور جو پلاؤ کھانے کے شوقین ہیں ان کے لیے ڈیرہ اسماعیل خان جنت کی حیثیت رکھتا ہے. حلوہ بہت زیادہ مشہور ہے. کھانے پینے کے علاوہ یہاں کی کھجور, ہر قسم کی کھجور, یہ انٹرنیشنل ایکسپورٹ کوالٹی کی کھجور ہے. یہ صوبت کس نے ایجاد کی تھی ڈیرہ اسماعیل خان میں؟ دیکھیں, صوبت ڈیرہ اسماعیل خان کی ایجاد میں کہوں تو شاید میرے جو ویورز ہیں وہ کہیں کہ زیادتی کر رہا ہے, کیونکہ میں یہ کلیم بالکل نہیں کروں گا کہ پیورلی ڈیرہ اسماعیل خان کی سوغات ہے, کیونکہ اس سے ملتی جلتی ڈش آپ وسلم بھی نوش کیا کرتے تھے, سرید جسے کہا جاتا ہے. اور پھر یہ صوبت تھوڑا سا ہم سے اوپر اگر آپ چلے جائیں بنو, کوہاٹ اور پشاور تک, تو یہ پینڈے کے نام سے مشہور ہے. یہی صوبت پھر ہم سے نیچے جنوب کی سمت ڈی جی خان, تونسا شریف, لیا میں بھی صوبت کے نام سے ہی مشہور ہے. تو یہ کسی ایک اسپیسیفک ایریا کی نام نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ یہ اس ایریا میں پورے ریجن میں بہت پرانی لوکل ڈش ہے, اور یہاں بھی اس کے مختلف ٹیسٹ ہیں. یہاں آپ کو یارک کے علاقے میں الگ ٹیسٹ ملتا ہے, یہاں آپ کو کلاشی کے علاقے میں الگ ٹیسٹ ملتا ہے, یہاں آپ کو پروا کے علاقے میں الگ ٹیسٹ ملتا ہے, یہاں آپ کو ڈی خان سٹی کا الگ ٹیسٹ ملتا ہے. تو یہاں ڈیرہ اسماعیل خان کی جو کلاچی کی صوبت ہے اور جو یارک کی صوبت ہے, یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپ شاید نہ کسی پینڈے میں آپ کو وہ ذائقہ ملے بنو, لکی, کوہاٹ تک, پشاور تک, اور نہ کسی جنوبی سمت لیا, تونسا اور ڈی جی خان کی صوبت میں وہ ذائقہ آپ کو ملے. ڈیرہ اسماعیل خان میں ابھی ہم آئیں تو یہاں پہ پختون بھی زیادہ ملتے ہیں. تو کیا یہ پختونوں کی جو آبادی تھی ابھی زیادہ ہوئی ہے, یا اگر کوئی یہاں پہ کوئی پنجابی آ جائے تو اس کو تھوڑی مشکلات تو پیش نہیں آئیں گی کہ وہ پٹھان زیادہ ہو گئے ہیں, یا اس طرح کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ سرائکی کی جو لوگ ہیں وہ کتنے ہیں اور پٹھان کتنے ہیں؟ دیکھیں, جو سینسس ہے مردم شماری کے مطابق تو 60-40 کا ریشو ہو گیا ہے, یا میں یوں کہوں گا کہ 70-30 کا ریشو ہے. اگر ہم کچھ زیادہ احتیاط سے بات کریں تو 70% ابھی بھی سرائکی ہیں, 30% پشتون ہیں, یا 35% کہہ دیں آپ ان کو. روزگار کے مواقع چونکہ یہاں زیادہ ہیں, جنوبی اضلاع میں یہ سب سے ترقی یافتہ شہر ہے. پشاور کے بعد اگر آپ جنوبی سمت آتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہر ہے. یہاں پر کاروبار کے مواقع کافی زیادہ ہیں, اور ہم سے اوپر جو بیلٹ ہے وزیرستان کی, وہاں سے لوگ مائیگریٹ ہو کر یہاں پر, چونکہ آپ کو ایجوکیشن کی اچھی فیسلٹیز مل جاتی ہیں, یہاں پر ہاسپیٹلز ہیں, اور یہاں پر آپ کو روزگار کے مواقع ملتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہمارے پشتون ٹرائبل بھائی ہیں وہ یہاں مائیگریٹ ہو کر آ گئے ہیں, اور وہ مستقل پھر یہیں کے ہی ہو کر رہ گئے ہیں. تو اس لحاظ سے, لیکن ایک اچھی بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کی جو کلچرل ڈائیورسٹی ہے, اب یہاں اردو سپیکرز بھی ہیں جو مائیگریٹ ہو کر آئے تھے ہندوستان سے, وہ بھی یہاں آ کے ڈیرہ وال بن گئے ہیں, سرائکی بن گئے ہیں, اور جو پشتون آ رہے ہیں وہ بھی ڈیرہ وال ہی کہلاتے ہیں. انہوں نے اپنی شناخت اس علاقے کی شناخت کے ساتھ مرج کر دی ہے. یہ اس علاقے کی خوبصورتی ہے. بہت پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں, پیار کے ساتھ آپس میں. کبھی یہاں پر یہ ہم نے تفریق نہیں دیکھی کہ
سرائکی ہے تو پشتو ہے تو اردو اسپیکر، یہ چیز کبھی نہیں ہے. تمام ڈیرہ وال ہیں اور ڈیرہ سے محبت کرنے والے ہیں. یہ بات میں نے بھی نوٹ کیا کہ اگر کوئی ڈیرہ اسماعیل خان میں آتا ہے تو پھر یہاں کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے. کافی لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ ڈیرہ اسماعیل خان آتے ہیں تو اس جگہ کو پسند کرتے ہیں. تو یہ تو بہت یونیک چیز ہے کہ ویسے آپ دوسرے شہروں میں سنیں تو تھوڑا سا ڈیرہ اسماعیل خان کے بارے میں آپ کو اتنا وہ گائیڈ اچھی طرح سے نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر آپ پریکٹیکلی یہاں پہ خود آئیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہاں پہ بہت سکون ہے باقی شہروں کی بنسبت. جیسے وہ شور ہوتا ہے باقی شہروں میں اس طرح یہاں پہ تھوڑا امن ہے. امن بھی ہے، لوگ بھی پیار محبت اور انس والے ہیں. ایکچولی بات یہ ہوتی ہے کہ اس چیز پر ہم نے بہت زیادہ ہم دوستوں نے ایفرٹس کی ہیں، کام کیا ہے. یہ جو میں اپنے شہر کے لیے ویڈیوز بناتا رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں نے باقی علاقوں کی بھی ویڈیوز بنائی ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر جتنی بھی کلچرل ایکٹیویٹیز تھیں، لٹریری ایکٹیویٹیز تھیں، وہ بھی ہم نے کی ہیں. مقصد یہ ہے کہ جو اصل میں ہوتا یہ ہے، تھوڑا سا میں لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جب کبھی وزیرستان میں یا اوان وار میں ہمارے ساتھ ایک سین ہوا کرتا تھا کہ چونکہ سارے رپورٹرز، یہ مین سٹی تھا، آخری سٹی تھا، ایک سیٹل سٹی تھا، تو جتنے بھی انٹرنیشنل نیشنل رپورٹرز تھے وہ یہیں بیٹھتے تھے، یہیں ہوٹلز میں ان کا اسٹے ہوتا تھا. خبر آ رہی ہے بارڈر پہ کہیں کوئی واقعہ ہوا ہے اور تو وہ جناب چلاتے تھے یہیں سے. تو آگے ٹی وی چینلز پہ خبر چلتی تھی کہ ڈیرہ اسماعیل خان افغانستان کے علاقے میں یہ واقعہ ہو گیا، ڈیرہ اسماعیل خان وزیرستان کے علاقے میں یہ واقعہ ہو گیا. تو اس وجہ سے ڈیرہ اسماعیل خان بدنام ہونا شروع ہو گیا. یہ تو اب بھی اب خبریں سنیں تو خبروں والے تو یہی کہتے ہیں، کیا پتہ ان کو پیسے ملتے ہیں پھر. یہ میں کچھ میرے بہت پیارے دوست ہیں نیوز چینلز میں یہی بات بالکل نہیں کہوں گا، لیکن تھوڑا سا ایکچولی نیوز چینلز والے اب پنڈی، لاہور، اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، کراچی میں بیٹھے ہیں، ان کو یہاں کی لوکیلٹی کا نہیں پتہ. اب اگر یہاں کوئی چھوٹا موٹا واقعہ ہوتا ہے اور یہاں سے کچھ 150 کلومیٹر دور ہوتا ہے تو وہ بھی ڈیرہ اسماعیل خان کا ایک دور دراز گاؤں، خبر چل رہی ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے اور شہر بدنام ہو رہا ہے ڈیرہ اسماعیل خان کا، یا یہاں کے قریب کوئی علاقے کی خبر چل رہی ہے. تو یہ تھوڑا سا وہ مسکنسیپشن ہوتی ہے. دیکھیں خبر آپ چلائیں، بالکل چلائیں، لیکن یہاں کے جو پازیٹیو اور پلس پوائنٹس ہیں وہ بھی دکھانے چاہیے. تو بالکل پرامن شہر ہے ڈیرہ اسماعیل خان. آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں، یہاں کا فوڈ انجوائے کر سکتے ہیں. یہاں پہ جس طرح سے سر نے بتایا کہ فیمس جو ہے وزٹنگ پلیسز ہیں، قدیمی جو ہندو مسلم کا جو کلچر ہے وہ بھی آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا. یہاں پہ اگر ہندو برادری، ایک سکھ برادری اگر یہاں پہ آزادانہ طور پر اپنی جو بندرگاہیں وہاں پہ عبادت کر رہے ہیں تو پھر میرے خیال سے اس سے پرامن شہر اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ جہاں پہ ہر کوئی جو ہے اپنی مرضی سے عبادت بھی کر رہا ہے اور گھوم بھی رہا ہے، پھر بھی رہا ہے. تو یہ خبروں والوں کو، میڈیا والوں کو چاہیے کہ وہ اگر اس کا نیگیٹو پہلو دکھا رہے ہیں تو ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، تو اس کا دوسرا پہلو بھی ڈیرہ اسماعیل خان کا دکھائیں جو کہ بہت ہی پازیٹیو ہے. تو میں خود بھی یہاں پہ کافی ٹائم اسپینڈ کر چکا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگا ہے یہاں پہ. اور سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، آپ سے اجازت چاہیں گے. اور اس کے علاوہ آپ یہاں پہ ایک اور آپ کا کافی آپ کی مصروفیات ہیں جس میں آپ جو ہے جتنے بھی پورے پاکستان سے جو وزٹر ہوتے ہیں ان کو آپ کافی پلیس کا وزٹ کرواتے ہیں، اس پہ ایک علیحدہ ویڈیو ہوگی. آخر میں آپ اپنی طرف سے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ بالکل، میں آپ کے چینل کی توسط سے کامران اپنے جتنے بھی ویورز اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ٹورزم کے شوقین ہیں اور آپ ایک ایسے علاقے کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں جہاں پر آپ کو صحرا بھی ملے، جہاں پہ آپ کو پہاڑ بھی ملے، جہاں پہ آپ کو ایک دریا کا کنارہ بھی ملے، تو ڈیرہ اسماعیل خان ایک واحد ایسا پاکستان کا شہر ہے جہاں پر آپ کو یہ ساری چیزیں بیک وقت ایک ہی ڈسٹرکٹ میں ملتی ہیں. آئیں، بالکل پرسکون ہو کر آئیں. کسی قسم کا یہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی نہیں ہے کہ آپ ڈر رہی ہیں. پرامن علاقہ ہے، یہاں پر آپ کو ہوٹلس اچھے ملتے ہیں، آپ کی اکاموڈیشن کی بھی بہت ساری فیسلٹیز ہیں، فوڈ بہت ڈائیورس قسم کی ہے. آپ بھرپور انجوائے کر کے اور اچھی میموریز لے کر جائیں گے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.